औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा दूसरों के सहारे ढूंढते हैं, दूसरों को अपना माबूद बना लेते हैं, दूसरों के आगे सवाल कर लेते हैं, वो शायद अल्लाह सुब्हाना ताला की कदर को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि अल्लाह की किब्रियाई कितनी बड़ी है। वो समझते हैं कि ये साथ खड़े हैं, ये हमारी जो है वो बात करवा देंगे और हमें जो है वो अल्लाह की कदर जाननी हो तो कभी गौर किया जाए। देखें, कभी हम गौर करें, कितनी आसमान है, आसमानों में कितनी गैलेक्सीज हैं, सियारे हैं, सितारे हैं, एक दूसरे से कितने दूर हैं, कितनी वुसअतें हैं उनकी। हमने एक टर्म इजाद कर ली, नूरी साल, लाइट ईयर्स। अब एक सियारा दूसरे से अरबों नूरी साल के फासले पे है, खरबों नूरी साल के फासले पे है। वो सियारा कितना बड़ा है, अब जमीन तो उसके मुकाबले से इतनी सी है। वो जो पूरा रॉकेट एक जो है वो लेके जाता है, हजारों किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 9 महीने में मरीख तक पहुंचता है। 9 महीने लगते हैं उसको। कितनी बड़ी वसअतें हैं। फिर जमीन के अंदर की गहराइयों में, फिर पहाड़ों के अंदर में क्या कुछ है। बंदे का दिमाग जो है ना वो शल होके रह जाता है। अगर हम अपने ज़हन के साथ सोचना शुरू करें तो हम अल्लाह की कुदरत को, उसका इहाता नहीं कर सकते। हम नहीं देख सकते कि अल्लाह की अज़मत कितनी बड़ी है, लेकिन हम ये कह जरूर सकते हैं, क्या वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। इससे हम जो है वो एक कर सकते हैं अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई का अंदाजा कि क्या वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि जहां पे भी, इसको छोड़ दें आप सर प्लीज, सारा रिदम जो है ना वो। अब दूसरी देख लीजिए, हम अपनी बॉडी पे गौर करें, अगर अपने जिस्म के अंदर कभी हमने गौर किया कि हमारे दिमाग में क्या है जो सोचता है। ब्रेन है, वो ब्रेन कैसे सोचता है, हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारे गुर्दे कैसे काम करते हैं, हमारा मसाना, हमारा मैदा, हमारी बाकी चीजें कैसे चलती हैं, कैसे एक खून के लोथड़े से जिस्म बनता है, उस जिस्म में फिर जो है वो जमीन से निकली हुई चीजें खाई जाती हैं, कैसे उसका सत निचोड़ा जाता है, वही बॉडी है, वही सब कुछ है। कैसे फाजिल मादे जो है वो पेशाब के रास्ते जो है और पखाने के रास्ते निकल जाते हैं, बचा के कैसे जो है वो खून डेवलप किया जाता है, कौन कौन सी चीज बॉडी पे कहां कहां पे लगती है, किसने ये निजाम बना के दिया है हमें? अल्लाह ने। हमारे बस में है कि किसी चीज को हम अपने तक नहीं कर सकते, तो फिर क्या है? वही हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। अब जब हम अल्लाह के अलावा दूसरों के दर पे दस्तखत देखते हैं तो असल में हम अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की कुव्वत का, अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं। हम अल्लाह की वमा कदरुल्लाह, कदर नहीं की अल्लाह की, हक का कद्र ही, जितनी का हक था उसकी कदर करने का। कि सोचें इन चीजों को कि अल्लाह की अजमत कितनी है, अल्लाह की बड़ाई कितनी है, कितनी किब्रियाई है। और फिर हम कहां हैं? एक लम्हे की मार हैं। वो अल्लाह जिसने जो है, जिसके कब्जे में सब कुछ है। यही फरमाया गया, वल अर्दु जमीआ, जमीन सब की सब, कब्ज़तुहु, कब्जे में होगी उसके, यौमल क़ियामा, रोजे क़यामत। अब कब्जे में कैसे होगी? कहा गया कि एक कोई बॉल लें छोटी, अपने हाथ में पकड़ लें, ये ऐसे ही अल्लाह के हाथ में जो है वो जमीन है। और फिर साथ क्या कहा गया? वह समावात, और आसमान, मतवियातुन, मतवियातुन लफ्ज किससे है? तोए वाओ ये, तवियन जिसका माना होता है लपेटना, लिपटे होंगे बेयमीन ही, उसके दाएं हाथ में। ये दायां हाथ भी जो है इस्तारे के लिए इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ समझाने के लिए। ये मुतशाबहात में से है कि अल्लाह का दायां हाथ कैसे होगा, हमें इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का यह है कि हर चीज अल्लाह की, ये ऐसे ही है
کہ جیسے گیند تو ہم نے پکڑ لی، یہ زمین آ گئی ہاتھ مٹھی میں، ایک رومال لیں اس کو لپیٹ لیں ہاتھ کے اوپر، یہ آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ایک اپنی مٹھی میں جو ہے وہ کچھ چھوٹی بال لے لیتا ہے، کوئی رومال ہوتا ہے، کچھ چیز ہوتی ہے، ہاتھ پہ لپیٹ لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں گی۔ اللہ جس طرح اللہ نے بناتے ہوئے نے کہا تھا آتے ہو خوشی سے یا ناخوشی سے، انہوں نے کہا تھا ہم خوشی سے آتے ہیں، اسی طرح اس دن جو ہے وہ ہر چیز اللہ کے پاس ہوگی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اس سے اما، لفظ کیا ہے، انما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ کو، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج بتاؤ کس کی ہے بادشاہت، کون ہے آج بادشاہ، کون ہے آج حاکم، للہ الملک الملک الواحد القہار، بادشاہت کس کے لیے ہے، اس ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے، جو کنٹرول کرنے والا ہے۔ والارض جمیعا، اور زمین، قبضتہ یوم القیامہ، اس کے قبضے میں ہوگی، والسماوات مطویات، اور لپٹے ہوں گے آسمان اس کے ہاتھ میں۔ پاک اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ شریک ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مقابلہ کرتے ہیں اس کا جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی قدر کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی صفات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد روز محشر کا حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس دن کا۔ نفخ فی الصور، اور نفخ کا لفظ کس سے، پھونکا جانا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھونکا جائے گا۔ فصائقہ، صاد عین کاف، اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا، پس بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر سوائے اس کے جس کو چاہے اللہ۔ یہاں پہ بھی ایک ایکسیپشن دی گئی ہے ہمیں، اس ایکسیپشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ الا من شاء اللہ، اب بعض روایت میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ جو چار فرشتے ہیں، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل، یا بعض تفاسیر میں جو ہے وہ انبیاء کرام بھی لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ سارے بے ہوش کر دیے جائیں گے، سارے، کلہم، ایوری باڈی، انکلوڈنگ آخر میں ملک الموت کو بھی جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے بتاؤ اب بادشاہت کس کی ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے میرے سامنے جو ہے اس وقت پڑی ہوئی ہے، کون ہے بادشاہ جو ان کو اٹھا سکتا ہے؟ اللہ، للہ الواحد کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی۔ تو یہاں پہ ایکسیپشن دی گئی ہے، الا من شاء، جس کو چاہے اللہ۔ اب کس کو چاہے گا اللہ؟ واللہ عالم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کو۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ تمام جو ہے جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک مار دی جائے گی، فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائیں گے تمام جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ثم، پھر نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى، پھر دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس میں۔ فَإِذَا هُمْ، پھر تبھی وہ قیامن، کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھنے لگ پڑیں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں دو سور نظر آتے ہیں کہ دو دفعہ پھونک ماری جائے گی، لیکن اگر ہم سورہ نمل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سور اور نظر آتا ہے۔ تو جو 3 دفعہ پھونک ماری جائے گی وہ ایسے ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، یہاں پہ تو کہا گیا نا کہ پہلی میں سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دوسری میں اٹھ جائیں گے، لیکن ایک اور سور بھی ہے، سورہ نمل میں ہم پڑھتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا اٹھیں گے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے جن کو چاہے اللہ، وَأَتُوهُ دَاخِرِينَ، اور وہ ذلیل و خوار ہو کے آئیں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ کیسی گھبراہٹ ہوگی؟ جس دن سورج چاند ٹکرا جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، ایک اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین جو ہے بونچال سے زلزلے آئیں گی، چنگاڑے آئیں گی، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج چاند ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، ہر چیز اس وقت انسان دیکھے گا، اس وقت گھبرا جائے گا۔ یہ پہلا سور جو ہے وہ گھبراہٹ کا کہا گیا ہے، نفخ فی الفزع، اور دوسرا کون سا ہے؟ نفخ فی الصاعقہ، جو گھبراہٹ کا ہے،
اور تیسرا ہے نفخ القیام لرب العالمین، اور تیسرا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہے جس دن جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ جس دن جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ تو 2 دفعہ بتایا گیا، لیکن اصل میں حقیقت میں ہمیں 3 دفعہ نظر آتا ہے۔ سورہ نمل میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس بات کو کہ جس دن ففزع من فی السماء، گھبرا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک دھڑام کر کے آواز آئے، کوئی زمین ہلے، گھبرا جائے گا انسان۔ اور وہ تو اس دن ہے جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، سورج آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، ہر چیز تلپٹ ہو کے رہ جائے گی۔ وہ گھبراہٹ کیسی ہوگی؟ یہ ہے پہلا سور۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے مار دیے جائیں گے سوائے جن کو اللہ چاہے۔ اور تیسرا سور وہ قیامت ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اٹھ کھڑے ہونے کا، جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور سارے جو ہے اٹھ کے اپنے رب کی، کیا ہوگا اس دن؟ یوم یدعوکم، پہلے تو کہا گیا فَإِنَّمَا ہِیَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک ڈانٹ، ایک ڈپٹ، ایک آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ایسے جیسے جادو نہیں کیا ہوتا۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے جائیں گے، یستجیبون ہوگا، فتستجیبون بحمدہ، پھر سارے جو ہے وہ مانیں گے، کیا کرتے ہوئے؟ اس کی ثنا بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اس دن جو یہ ایک دن ہوگا۔ اب یہ 3 ہمارے سامنے آ گئے، فضا گھبراہٹ کا، بے ہوش ہونے کا، مر جانے کا، اور تیسرا قیام لرب العالمین۔ یہاں پہ ہمیں 2 ہی بتائے گئے ہیں۔ وَفَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر تبھی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہا جاتا تھا اور جس کے ہم انکاری تھے۔ ہم کہتے تھے اچھا کب آئے گا، پتہ نہیں کب آنا، کس نے دیکھا ہے، آئے گا، دیکھی جائے گی، آ بھی گیا تو وہ چھڑا لیں گے جن کے پیچھے ہم چلتے رہے ہیں۔ اس دن پھر حقیقت ساری سامنے کھل کے آ جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اشرق تو لفظ کس سے ہے؟ یہ روز ہم صبح کہتے ہیں اشراق دا ٹائم کی ہوا ہے۔ اشراق کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ سورج چمک اٹھتا ہے، جس سے کہ جو ہے وہ نکل آتا ہے، ہر چیز چمک جاتی ہے۔ اس دن چاند تارے تو ختم ہو گئے، روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہ روشنی یہاں پہ اس وقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ سورج سے آتی ہے، سورج تو ختم ہو گیا، پھر کیسے آئے گی؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا، اس کے رب کے نور کے ساتھ۔ رب کا نور ایسے ہوگا کہ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی رب کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو رب کے نور کے ساتھ اس دن زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمک اٹھے گی اس دن رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُزِعَ، اور وضع کر دی جائے گی، وُزِعَ الْكِتَابَ، اور کتاب کھول دی جائے گی، سامنے رکھ دی جائے گی کہ ہاں جی یہ ہے تمہارا اعمال نامہ۔ اب وہ اعمال نامہ جو ہے وہ ہم خود پڑھنے سے گھبرائیں گے، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ یہ سورہ کاف میں لکھا ہوا ہے وَوُزِعَ الْكِتَابَ، اور جب کتاب کھول دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دیکھیں گے مجرم، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما فیہ، اس میں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا، مَا لِهَٰذِهِ الْكِتَابِ، وہ کیا ہے اس کتاب میں، کیا کر دیا اس کتاب نے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز تو اس میں لکھ کے رکھ دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہی ملتا مجھے کہ میری ہر وہ چیز، نہ کوئی چھوٹی چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، کسی کو دیکھ کے میں نے جو ہے وہ میرے ماتھے پہ سلوٹ آئی وہ بھی لکھا ہوا، کسی کے بارے میں کہا کچھ دل میں کچھ تھا وہ بھی میرے لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی چیز بڑی لکھی، اس نے کچھ چھڑیا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ کتاب، وَوُزِعَ الْكِتَابَ، اور کتاب وضع کر دی جائے گی، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، اور آئیں گے نبی، لائے جائیں گے نبی، وَالشُّہَدَاء، اور گواہ۔ پہلی بات تو نبی آئیں گے، نبی آ کے کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، کیا پیغام پہنچا دیا تھا؟ ہاں پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب نبی چلے گئے، نبی نے پیغام کس کو پہنچایا؟ صحابہ کرام کو۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں جو پیغام ہم نے اللہ کے رسول سے لیا وہ ہم نے آگے پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، اس کے بعد اس کام کی ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ امت محمدیہ کے اوپر۔ خدا نہ خواستہ کل کو ہمیں اس کٹہرے میں اس جگہ پہ لا دیا گیا، والشہداء، گواہی کے طور پہ
ہم گواہی دینے کے قابل ہوں گے کہ کیا میں نے جو میرے اختیار میں لوگ تھے میں نے ان کو قرآن سکھایا تھا؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ ہم؟ کیا ہم کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے جو مرضی کری ہو تیری زندگی ہے؟ یہ کانسیپٹ سوچیں ذرا، یہ آپ رلا دیتا ہے کہ کل کو جو ہے وہ ہمیں بلایا جائے کہ ہاں بھی تو نے اپنے بچے کو کیا سکھایا تھا، تو نے اپنی بیوی کو کیا سکھایا تھا، تیرے سامنے قرآن و سنت کے منافی چیزیں ہوتی رہی اور تو چپ رہا، کیوں پیغام نہیں پہنچایا تو نے؟ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت پہ؟ ہاں اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اگر ہم نے پیغام پہنچایا ہے، پیغام ہم نے پہنچا دیا، روز ہم ان کو دستک دیتے رہے، نوک کرتے رہے، پھر جواب دہی انہوں نے کرنی ہے کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ اب کیا کریں گے جہاں پہ جب نبی کے بعد شہداء کی لسٹ میں ہمیں بھی پکارا جائے گا کہ ہاں کیا کیا تھا اپنے دائیں بائیں میں، اپنے بیوی بچوں میں، کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ وَقُضِیَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، درمیان ان کے، بالحق کے، حق کے ساتھ، ولا وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ووفیت، اور پورے کا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما عملت، ہر نفس کو جو کچھ کیا اس نے پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہاں پہ۔ وَهُوَ عَالِمٌ، اور وہ خوب جانتا ہے، عالم خوب جانتا ہے وہ، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو بھی چیز ہوگی وہ سامنے رکھ دی جائے گی لا کے وہاں پہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پھر پلڑا اس دن جو ہے وہ ثقیل ہو گیا، بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو راضی ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا جو ہے وہ اس دن خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، مَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ پکچر کلیئر کر کے سامنے ہمارے رکھ دی جاتی ہے کہ اس دن پھر ہر جان کو جو ہے وہ، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کوئی رتی برابر بھی جو ہے وہ کوئی چیز کمی آ جائے۔ اور یہ دیکھیے عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ کہ ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اگر پورا بدلہ نہ ملے تو اللہ کی صفت عدل کا انکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہر جان کو پورا پیرا۔ اب فیصلے ہو گئے، اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک جہنمیوں والی، ایک جنتیوں والی۔ جنتیوں والی جنت کی طرف جو ہے وہ روانہ کی جائے گی، جہنمیوں والی وہ جہنم کی طرف روانہ کی جائے گی۔ یہ دو گروہ جو ہے وہ روانہ کر دیں گے، یہاں پہ دو گروہ ہو جائیں گے۔ اور یہ کب تک ہو جائے گا؟ یہ عصر سے پہلے سارے اپنے ٹھکانوں پہ ہوں گے اس دن، کوئی ٹائم شائم نہیں لگے گا اس دن۔ ایمان والے ہوں گے وہ تو ایسے پل بھر میں جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ کل انشاءاللہ وہ آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی، اس میں ہم پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور نہیں قدر کی اللہ کی جتنا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اس کو سوچا ہی نہیں تم نے، اس کی قوتوں کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں تم نے لگایا۔ اندازہ لگاؤ، سوچو اس کائنات کے اوپر، سوچو اپنی باڈی کے اوپر، اور سوچو پھر کہ کیا ہے وہ، تمہارا دماغ جو ہے وہ شل ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن تم یہ تو کہہ سکتے ہو نا کم از کم، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور ساری کی ساری زمین، قبضتہ، قبضے میں ہوگی اس کے، یوم القیامہ، روز قیامت، والسماوات، اس کے ہاتھ میں ایک گیند کی طرح مٹھی میں جو ہے وہ پوری زمین ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دانے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے مشابہات، متشابہات میں سے، جیسے واسع کرسی السماوات، وسطوں والی ہے کرسی اس کی، وہ کرسی کیا ہے، کتنی بڑی ہے، ہم نہیں سوچ سکتے اس کو۔ اسی طرح استعارے کے طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ ہاتھ کا استعارہ استعمال کیا۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو چیز بندے کے قبضے میں نا، بندہ دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے اس کو اور پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک استعارے کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فصائق من فی السماوات، بے ہوش ہو جائیں گے سارے، گر پڑیں گے سارے جو کچھ ہیں آسمانوں میں، ومن فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، یہ ایکسیپشن ہے، جس کو چاہے اللہ۔ کس کو چاہے اللہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
روایت میں نے آپ کو بتا دیا، بعض میں صرف 4 فرشتوں کا لکھا ہوا ہے، بعض میں عرش اٹھا کے لانے والوں کا لکھا ہوا ہے، بعض میں جو ہے وہ انبیاء کرام کا لکھا ہوا ہے، الا من شاء اللہ، جس کو چاہے اللہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا اس میں، فاذا ہم قیام ینظرون، پر تبھی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ 2 سوروں کا بتایا، 2 دفعہ سور پھونکنے کا بتایا گیا ہے۔ سورہ نمل ہمیں ایک اور بھی بتاتی ہے، تو 3 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک گھبراہٹ والا، جس دن آسمان کے سارے ہر چیز جو ہے وہ تل پٹ ہو جائے گی، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، زمین میں زلزلے آئیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، اس وقت گھبراہٹ کا وہ پہلا ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ بے ہوشی کا ہوگا، اور تیسرا نفخ فی القیام لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ چاند تو ختم ہو گیا، سورج تو ختم ہو گیا، ابھی تو سورج کی ریفلیکشن ہی ہمیں آتی ہے نا، وہ ختم ہو گیا، تو اس وقت کیا رہ جائے گا؟ اللہ کا نور ہوگا، جس سے زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کھول دی جائے گی کتاب، وضع کر دی جائے گی، سامنے رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ کہ ہاں جی یہ لو، یہ تمہاری کتاب ہے۔ اس وقت پہ کہیں گے کہ اس میں تو کچھ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں۔ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اور لائے جائیں گے نبیوں، لایا جائے گا نبیوں کو، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا گا درمیان ان کے سچائی کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورے کا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کمائی کی اس نے، جو عمل کیے اس نے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، وہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، کھلی ہی کتاب۔ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہم پشیمان ہوں گے کہ جناب یہ تو وہی سب کچھ ہو گیا جو قرآن میں لکھا ہوا تھا، جو نبی نے کہا تھا۔ اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ مہلت آج ہے ہمارے پاس، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے، ایک تو دین ہوتا ہے قائم ہونا، ایک ہوتا ہے دین قائم رکھنا۔ قائم ہونا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ دین لاؤ، قائم رکھنا ہوتا ہے جہاں پہ دین ہے وہاں پہ دین کو قائم کرو، پھر اس کو صحیح طریقے سے بتاؤ۔ کلمہ سب نے پڑھ لیا، دین قائم ہو گیا، اس کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ بتانا ہے کہ اس کلمے کے ساتھ جو ہے وہ تم اللہ کے غلام ہو، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے 24 گھنٹے، ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ ہم کہہ کے جو ہے وہ جان چھڑا لیتے ہیں، دین تو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ذاتی مسئلہ ہوتا تو پھر نبی، اللہ کے نبی جو ہے وہ پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ پھر کسی اور کو کیوں پکارتے اگر ان کا ذاتی مسئلہ ہی ہوتا تو؟ لوگوں نے جانیں گنوا دی ہیں، اپنی زندگیاں اس کے پیچھے جو ہے وہ گھال دی انہوں نے۔ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر خلاف شرع حرکت ہوتے دیکھو، کوئی غلطی ہوتے دیکھو، اس کو ٹھیک کرو، اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرو۔ ہاتھ سے نہیں ٹھیک کر سکتے، زبان سے بولو۔ زبان سے نہیں بول سکتے تو کم از کم جی میں تو برا جان لو، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خود سوچ لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے کل ہم اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ہمارے ایک بھائی جو لاہور میں نہیں ہیں آج کل، منچنا باز سے، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ ان کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر.